अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फ़कर में खुश आमदेद। आईएसआई हेडक्वार्टर आपपारा और पाकिस्तान फ़ौज के हेडक्वार्टर जीएचक्यू दोनों जगहों पर बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियाँ पाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से बहुत ही ज़्यादा ये जो हलचल है ये मची हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुलाकातें और मीटिंग्स हैं जो ऑर्गेनाइज़ की गई हैं आईएसआई हेडक्वार्टर में भी और जीएचक्यू में भी। और इन दोनों मुकामात पर होने वाली ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे अमूर के ऊपर, बहुत सारे मामलात के ऊपर, बहुत सारे माहिरीन की तरफ से बहुत ज़्यादा आरा पेश की गई। इस सिचुएशन के अंदर ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक है। और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस मामले में वो कहते हैं ना कि कोई भी लीफ अनटर्न नहीं रहने देते, वो इसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हालिया दिनों में होने वाली जो अहम तरीन मुलाकातें और राब्ते हैं, इनमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जा रहा है। नंबर वन, 9 मई के वाक़यात के बारे में जो तहकीकात हैं उनके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन तमाम मुलाकातों का है वो है पाकिस्तान की मईशत, जिसके ऊपर भी ये रिज़ॉल्व ज़ाहिर किया गया है कि जनाब इनके ऊपर भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये बात है कि जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जिस तरीके से ये जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं, और ख़ास तौर पर मुलव्वस अफराद में से मैं आपको ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कोई लेना देना ना होता अगर यहाँ पर इस बात का ज़िक्र ना आता कि जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, इनका मुकदमा भी फ़ौजी अदालतों में चलेगा। अगर सिर्फ ये एक बयान राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ जारी ना करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एतजाज़ एहसन की तरफ से, लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से सब जाते भाड़ में, तो टांग देते ये जो है ना फ़ौजी अदालतों के अंदर लोगों को, इनमें से किसी की आवाज़ नहीं आनी थी। अब जो आवाज़ आ रही है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनाब की मोहब्बत जो है वो ज़ाया हो रही है। खैर, कतई नज़र इस बात के ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये आपके साथ में शेयर करूँगा वो ख़ास तौर पर कुछ ऐसी मुलाकातें, कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स जो हालिया दिनों के अंदर जीएचक्यू और आईएसआई हेडक्वार्टर में हुई, और ख़ास तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने के लिए मुलव्वस अफराद और ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है या वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन की मंजूरी दे दी गई है। और फिर उसके बाद एफआईए भी इस सारे मामले में मुतहरक हुई है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो अकाउंट है जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है वो है जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का अकाउंट, क्योंकि ये वो अकाउंट है जहाँ पर बेपर की उड़ाई जाती हैं। बेपर की उड़ाने से मुराद ये है कि किसी जगह पर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। ये उन लोगों में से हैं जो रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह उसको बयान कर देते हैं। फिर इन्हीं ख्वाबों को लेकर जो हमारे हैं इमरान खान साहब, वो जो एक रायनामा या एक बयानिया बनाना है वो शुरू कर देते हैं। अब एफआईए ने इसके ऊपर संजीदगी के साथ कार्रवाई का आगाज़ किया और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि हमने तहकीकात के बाद 329 अकाउंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है और सोशल मीडिया के ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन अकाउंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम के तमाम अकाउंट्स जो हैं ये पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर नाम लेकर आदिल राजा का एफआईए की तरफ से ये बात बताई गई कि इस बंदे के ख़िलाफ़ रेड नोटिस जारी करने के लिए, रेड वारंट जारी करने के लिए जो इंटरपोल है उसको लिख दिया गया है। और जैसे ही ये रेड वारंट जारी कर दिए जाएंगे आदिल राजा को पाकिस्तान वापस लेके आया जाएगा। अब जैसे ही ये वाली कार्रवाई का आगाज़ होता है तो जनाब आदिल राजा साहब के अकाउंट एक मरतबा फिर हरकत में आ जाता है और वो धड़ाधड़ किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली उनकी तरफ से जो एक जो है पोस्ट वो शेयर की गई है वो भी बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि
ایک پروپیگنڈا کا یا عمران خان کے بیانیے کو ہی آگے لے جانے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ماضی میں متعدد تقاریر میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان ہے جو تشکیل دیا گیا تھا، وہ پلان لندن میں بنایا گیا تھا، اور اس پلان کو عمران خان صاحب لندن پلان کا نام دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لندن پلان میں موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے نواز شریف کو اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ آپ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں، میں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہ صرف کارروائی کروں گا بلکہ الیکشن سے پہلے عمران خان سیاسی منظرنامے سے آؤٹ ہو جائیں گے، وہ نااہل ہو جائیں گے یا ان کی پارٹی پر پابندی لگ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں، سے ملتی جلتی باتیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں۔ اب اسی بات کو یہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے، عادل راجہ صاحب اس خبر کو دہراتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ذرائع کا دعویٰ ہے قاضی اور حافظ دونوں نواز شریف کی لاپتہ زلفوں کے اسیر ہیں۔ قاضی کی لندن جائیداد کے ثبوت اور حافظ کی جانب سے لندن پلان میں کیے گئے غیر آئینی وعدوں کی ویڈیو، یہ وہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو نواز شریف کا کھلونا بنا دیا ہے۔ یہ انہوں نے انکشاف کیا، اور انکشاف بہت ہی زیادہ یقینی طور پر خطرناک انکشاف ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے آج یہ جو عمر عطاب بندیال پلان کو سبوتاج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کی جائیدادوں کے ثبوت ہیں جو نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں، اور یہ وہی جائیدادیں ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوایا تھا، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس ریفرنس کو بھیجا تھا۔ یہ وہی جائیدادیں ہیں جن کی بنیاد پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کام سے روکا گیا تھا۔ یہ وہی جائیدادیں ہیں جن کی بنیاد پر سرینہ عیسیٰ صاحبہ کو عدالت میں طلب بھی کیا گیا، کھڑا بھی کیا گیا، ان سے جو ہے وہ منی ٹریل پوچھی گئی۔ یہ وہی جائیدادیں ہیں جن کے اوپر ایف بی آر نے تقریباً 137 نوٹسز جو ہیں وہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ کو، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں، کو جاری کیے، اور پھر تمام نوٹسز کے جواب بھی دیے گئے اور بتایا گیا کہ جناب کون سی جائیداد کہاں کہاں پر بنائی گئی، اور اس کے بعد یہ تمام ثبوت دینے کے بعد وہ جو ریفرنس ہے وہ خارج کیا گیا۔ لیکن عادل راجہ صاحب کی دم کو آگ اس وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ آج جناب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے عدالت لگا کر ججوں کو بتایا کہ جناب عدالت کے اندر انصاف دینے کا کام کیسے کیا جاتا ہے، انصاف کے ترازو کو کیسے پکڑا جاتا ہے، انصاف کے ترازو کو بیلنس کیسے کیا جاتا ہے۔ آئین اور قانون دو مختلف چیزیں نہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نافذ العمل نہیں ہوگا، آئین نہیں ہوگا تو قانون نہیں ہوگا، قانون آئین کے بغیر تشکیل نہیں پا سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر یہ بات سامنے آنے کے بعد یہ جو مرچیں ہیں، یہ جو پھدک کے چھت کو ان کے ہاتھ لگ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے لگ رہے ہیں۔ دوسرا، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے جنرل عاصم منیر کی، کیونکہ جنرل عاصم منیر قابو میں نہیں آ رہا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو جس طریقے سے چکر ڈالنے کی، پٹو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پٹو میں آ نہیں رہے۔ فیصل واؤڈا صاحب، مجھے یاد آیا کل انہوں نے ندیم ملک صاحب کے شو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ جو عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے عمران خان کے سامنے بیٹھ کر فون کو لاؤڈر پر رکھ کر جنرل عاصم منیر کو فون کیا، ان کو مبارکباد دی، ان سے دیگر امور پر گفتگو کی، اور انہوں نے پھر اس بات کا ذکر کیا کہ جناب عمران خان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس پر عاصم منیر صاحب نے یہ بات ان کو کہی کہ جناب میں سیاستدانوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ نہ رکھتا ہوں، نہ رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو براہ کرم یہ پرائم منسٹر سے بات کریں، میرا سیاست کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عاصم منیر صاحب نے بتائی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے بعد عاصم منیر صاحب اس وقت وہ کہتے ہیں نا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، یہ وہ کانٹا ہے جو عمران خان کو کھٹک رہا ہے بہت برے طریقے سے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنے مرضی پینترے بدلیں، یہ جو کانٹا جو عمران خان صاحب کو کھٹک رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ نکل نہیں پائے گا، یہ رہے گا اور عمران خان کو ایسے ہی کھٹکتا رہے گا۔
اب یہ جو ملاقاتیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، بنیادی طور پر یہ جو ابھی اکنامک فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی گئی ہے، یہ انہی ملاقاتوں کا ایک اثر ہے یا اس کا ایک انجام ہے۔ ان ملاقاتوں میں بنیادی طور پر مختلف لوگ شامل تھے، اور جو مختلف ملاقاتیں، پریزنٹیشنز اور منصوبہ بندیاں کی گئیں، اس میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بے شمار سرکردہ افراد اس کانسلٹیٹیو پروسیس کے اندر شامل تھے، جن میں عقیل کریم ڈھیڈی صاحب شامل تھے، جس میں عارف حبیب صاحب شامل ہیں، جس میں شہزادہ عالم منو صاحب شامل ہیں، جس میں آپٹما کے جو گوہر اعجاز صاحب ہیں وہ شامل ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہر ایک شعبے سے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، ہر ایک شعبہ ہے زندگی سے جس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، وہ اس کنسلٹیٹیو پروسیس کے اندر نہ صرف شامل تھے، بلکہ انہوں نے بزنس کمیونٹی نے مل بیٹھ کر ایک مکمل چارٹر بنا کر دیا، وہ شعبے آئیڈینٹیفائی کر کے دیے کہ جناب ان شعبوں کے اندر کام کیا جا سکتا ہے، ان شعبوں کے اندر کام کیا جا سکتا ہے، ان شعبوں کے اندر کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر نہ صرف شعبوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ کس کس پروجیکٹ، کیسے کیسے پروجیکٹس ہیں جو لگائے جا سکتے ہیں۔ پھر اس بزنس کمیونٹی کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز کو مختلف وفود مختلف ممالک میں لے کے گئے، وہاں پر جا کر وہاں کی حکومتوں کے ساتھ بات چیت کی، اور وہاں سے ان کا انپٹ لے کر پاکستان آئے، اور پھر یہاں پر ان تمام چیزوں کو فائنلائز کرتے ہوئے یہ پلان بنایا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مختلف ممالک نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ہم پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ابتدائی طور پر اگلے 5 برسوں میں تقریباً 27 ارب ڈالر کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونی ہے، اور اس سال دسمبر تک تقریباً کوئی 57 بلین ڈالر کے سرمایہ کاری کے ایم او یوز کے اوپر دستخط ہونے جا رہے ہیں اس سال دسمبر میں۔ اور اس میں بنیادی طور پر جو گارنٹی مانگی گئی، وہ یہ گارنٹی مانگی گئی کہ جناب ایک تو ہماری انویسٹمنٹ کی ضمانت دے گی پاکستان کی فوج، اور پاکستان کی فوج یعنی فوج کا مطلب ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف اس بات کی بھی گارنٹی دیں گے کہ انتخابات میں چاہے زید آئے چاہے بکر آئے، جو مرضی آئے، پیپلز پارٹی آئے، پی ٹی آئی آئے، نون لیگ آئے، استحکام آئے، جو لبیک والے آئے، جے یو آئی والے، جو مرضی آئیں، اقتدار میں جو مرضی آئے، لیکن جو چیزیں طے کی گئی ہیں، جو گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس بات کی بھی گارنٹی لی گئی عاصم منیر صاحب سے کہ جناب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے چیزوں کو ٹریک پہ رکھنا بھی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ جو بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپنگ ہے اس سے بچانا بھی ہے، جس کے نتیجے میں اس فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 کے قریب اور جو سب کمیٹیز ہیں وہ بنائی گئیں، اور ہر ایک سب کمیٹی کے اندر ایک اعلیٰ فوجی افسر موجود ہوگا جو اس سارے کے سارے عمل کی نگرانی کرے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 27 کے قریب جو میجر جنرلز ہیں اور جو بریگیڈیئرز ہیں ان کو اس سارے پروسیس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، اور وہ اس سارے عمل کی نہ صرف نگرانی کریں گے بلکہ اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ کس جگہ پر باٹل نیکنگ ہو رہی ہے، کس جگہ پر بیوروکریسی جان بوجھ کر روڑے اٹکا رہی ہے، اور وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایک طاقت کی پش وہ ضرور دیں گے تاکہ یہ جو پروسیس ہے یہ آگے چلے اور یہ ریڈ ٹیپنگ کا شکار نہ ہو، اور یہ انویسٹمنٹ نہ صرف پاکستان میں آئے بلکہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں محفوظ بھی ہو۔ اب یہ اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اور یہ انویسٹمنٹ وائبل بھی ہو جاتی ہے، اور اس انویسٹمنٹ سے جو کچھ آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کی تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوگی؟ یہ انہی لوگوں کو ہوگی جو عدم استحکام کا شکار پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی جو کچھ ہوا یا کل بھی صبح 9:30 بجے جو کچھ ہوگا وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ جناب ابھی بھی کچھ قوتیں ایسی موجود ہیں جو پاکستان کو امن کی راہ پر چلتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی، اور پاکستان میں استحکام آتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید بہت جلد ایک اور اجلاس ہوگا، اور شاید اس کے اندر اس بات کا بھی فیصلہ کیا جائے کہ اس طرح کی رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جانا ہے، اور یہ بھی آپ کو بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رکاوٹیں بھی کس طرح دور کی جائیں گی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔